अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाज़िया नैयर। फोर कॉर्नर्स विद तारड़ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली एक बड़ी डेवलपमेंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक दिया गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिल्स जो हैं वो वहाँ पर पास हुए, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। अच्छा साजिद साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ऑल्दो के पूरी अपोजिशन इस चीज़ के खिलाफ थी कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमारे साथ मशावरत नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दे दिया गया। वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनके पास डुअल नेशनलिटीज़ हैं, वो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो दूसरे ममालिक में गुजरती है, लेकिन उनको भी वोट का हक दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनकी अवामी शख्सियात के साथ कोई बराह रास्त कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं होती है, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो से भी उस तरह से वाकिफ नहीं होते हैं जिस तरह के पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पर रहने वाले हैं पाकिस्तान में वो वाकिफ होते हैं। आप क्या समझते हैं इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? शाजिया, इसका मैं इस चीज को दो तीन डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज दरअसल हकीकी ओवरसीज पाकिस्तानीज वही हैं जो सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट में रहते हैं और वहां 40-40 साल रहने के बावजूद उनको वहां की नेशनैलिटी नहीं दी जाती। असल में ओवरसीज पाकिस्तानीज वही हैं। और यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भी जो बाहर से जो पैसा आता है वो भी मिडिल ईस्ट से और सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा आता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग बैठे हैं, एक तो इनको नेशनैलिटीज वहां पे दी जाती हैं, दूसरा वो कारोबार करते हैं, वहां पे उनके घर बार होते हैं, बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, उनके अखराजात ज्यादा होते हैं, वो इतना पैसा पाकिस्तान नहीं भेज सकते। उसी नेशनैलिटी की वजह से वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड को अपना घर समझते हैं। अब इस पे इंपैक्ट क्या होगा? आप ये देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, पहले भी आपकी हर कैबिनेट में वहां पे आधे लोग जो होते हैं वो डुअल नेशनल होते हैं। वो अपना असर सूख किस तरह बनाते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त सब पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज में होने की एक बड़ी वजह यह है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग के लिए खान साहब मुसलसल इन शहरों में आते थे, फंड रेजिंग करते थे। आपकी जो कैबिनेट में अभी भी जो ज्यादा लोग हैं वो इसी तरीके से खान साहब से मिले थे शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग के लिहाज से। उनके पास कोई ऐसी स्पेशल डिग्रियां नहीं हैं, वो कोई ऐसे टेक्नोक्रेट नहीं है जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हों या करने की सलाहियत रखते हो। इसी तरह से जो पहले भी लोग थे जो इंग्लैंड से भी जाते रहे, आपके कैबिनेट के बड़े बड़े स्ट्रांग वो पिलर बने, उनकी वजूहात यही थी कि वो जो आपके सियासी पार्टियों के लोग वहां जाते थे उनको वो एंटरटेन करते थे, उनकी गाड़ियां चलाते थे, खाने पकाते थे। ये एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। अब जो वही ओवरसीज और आजकल जो है आपकी पोर्टफोलियो ओवरसीज पाकिस्तानीज का पोर्टफोलियो वो भी है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब देखते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी किस किस किस्म के होते हैं? इन्हें बिल्कुल पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल के बारे में इनका कोई राब्ता नहीं होता, कोई इनके साथ कोई जोड़ नहीं होता। असल में मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानियों के क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि इनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं, इनकी फैमिलियों को अगवा किया जाता है, इनके ऊपर जाली केस बनाए जाते हैं, और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान जाता है किसी दफ्तर में तो रिश्वत का रेट डबल हो जाता है। उनको शिकार के तौर पे देखा जाता है और वो शिकार एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मार खाना शुरू करता है और वो जितने अरसा गुजारता है वो एक थ्रेट होता है, वो एक चलता फिरता एक इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी होती है पाकिस्तानी मुलाजमीन के लिए कि उनका दिल होता है कि इसके कपड़े भी फाड़ लें। अब उनके मसाइल कौन हल कर सकता है? उनका मसाइल तो वही हल कर सकता है जो कभी उसका हिस्सा रहा हो। लेकिन आप जुल्फी बुखारी जैसे एक जो नवाब आदमी, जो एक एरिस्टोक्रेसी है, जो एक रॉयल्टी है, वो सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशनशिप खान साहब की वजह से वो पोर्टफोलियो उसको देखते हैं। तो आपका क्या ख्याल है उसको वो सर्व कर पाते हैं? कर सकेंगे? नहीं कर सकते। उन्हें मसाइल का पता ही नहीं है जब, तो वो डील उसके साथ किस तरह करेंगे? अब उस पर मैं बताना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने से ये मसले हल हो जाएंगे?
آپ کا کیا خیال ہے یہ جو لوگ آپ کے کیبنٹ میں پہلے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ابھی، آپ کے میں سمجھتا ہوں سارے وزیر اعظم جو سارے وہ خود بھی اوورسیز پاکستانی رہے ہیں. اس وقت نواز شریف صاحب اوورسیز پاکستانی ہیں، بلاول بھٹو صاحب انگلینڈ میں رہے ہیں وہ بھی اوورسیز پاکستانی تھے، بے نظیر رہی ہے وہ بھی اوورسیز پاکستانی تھے، خان صاحب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایک باہر گزارا وہ بھی ایک اوورسیز پاکستانی تھے. لیکن وہ اوورسیز پاکستانی کے مسائل حل کیوں نہیں کر سکے پہلے؟ اب اس ووٹ کی وجہ سے کیا خیال ہے وہ مسائل حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اب میں بتانا چاہوں گا کہ اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں چلے لوگ ہیں ان سے کوئی سیاستدان ووٹ مانگا کریں گے، ان سے کوئی بات ہوگی، شاید وہ اس پہ کوئی امپیکٹ آ سکے. لیکن ایک جو زیادتی ستم ظریفی یہ ہے، اس وقت ہم بہت پیچھے ہیں انڈین ڈائسپورا سے، انگلینڈ میں بھی اور یہاں پہ بھی، آسٹریلیا میں بھی، کینیڈا میں بھی. ہمارے یہاں پہ لوگوں کا سیاست کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. ہمارے ہر شہر کے اندر 4 گروپ پی ٹی آئی کے ہیں، 3 گروپ پیپلز پارٹی کے ہیں، 4 گروپ نون لیگ کے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے ہیں. لوکل سیاست پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. تو جو توجہ تھی پہلے بھی وہ بھی کم ہو جائے گی. وہ اب پھر دوبارہ اسی گروپنگ میں اور پاکستان کی سیاست میں بزی ہو جائیں گے، ورسز کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں کی سیاست میں حصہ لیں. یہاں پہ 5 کانگریس مین انڈین ڈسینٹ کے ہیں، 2 پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو یہاں پہ اسٹیٹوں کے گورنر رہ چکے ہیں. ہمارا نیو یارک میں سب سے زیادہ پاکستانی آبادی ہونے کے باوجود ایک کاؤنسل مین بھی نہیں، بلکہ مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ اب بنگلہ دیشی بھی ہم سے آگے نکل رہے ہیں لوکل سیاست میں، لیکن ہم لوکل سیاست میں بہت پیچھے. تو یہ اس ووٹ کی حقیقت ہے. اور اس ووٹ کو صرف اس لیے پی ٹی آئی نے فوراً کیا ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیز میجورٹی دے سپورٹنگ پی ٹی آئی، اور اس کو کیپٹلائز کیا گیا ہے. خان صاحب نے 2.5 سال کی لیجسلیشن 1 گھنٹے میں کی ہے. اس میں وہ جو اتنی جلدی میں سارے بل، ای وی ایم، اوورسیز کلبوشن، سارا کچھ خان صاحب نے 2.5 سال کی ساری لیجسلیشن 1 گھنٹے میں کی ہے. اور اس پہ اپوزیشن کو اعتراض ہے. یہ چیزیں جتنی جو پاس کی گئی ہیں، میرے اپنی انفارمیشن کے حساب سے زیادہ تر ان کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. لیکن کورٹوں کے حالات بھی آج کل میں آپ سے کیا چھپانا ہے، ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ کورٹوں میں بھی کیا پک رہا ہے. تو یہ حالات ہیں، لیکن میرے اس میں ملے جلے تاثرات ہیں. اوورسیز پاکستانی پہلے آپ کی آج بھی جو کیبنٹ پاکستان میں ہے اس میں آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. وہ کتنے مسائل حل کر رہے ہیں جو ووٹ کے ذریعے حل ہوں گے؟ آپ نظر مار کے دیکھ لیں، آپ کے کئی کیسز ہیں، بڑے بڑے سٹرونگ آپ کے منسٹر ہیں جو ڈبل سٹیزن یا گرین کارڈ پہ پھر رہے ہیں، یا جو حالات ہیں، اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکا ریلیف. تو یہ ووٹ کیا دے گا، لیکن دیکھیں اب آنے والے دن کیا بتاتے ہیں. لیکن یہ میری رائے یہ تھی، میرے تاثرات یہ تھے، اور میں سمجھ رہا تھا مجھے ایکسپریس کرنا چاہیے، اور میں نے وہ بتایا ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ اینگلز ہیں اس کے. بالکل. اچھا ساجد صاحب، ایک اور جو وہاں پہ بل پاس ہوا پاکستان قومی اسمبلی میں، کہ وہ ہے ای ووٹنگ مشین. ای ووٹنگ مشین کے بارے میں یہ اطلاعات موجود ہیں کہ دنیا کے 8 ممالک میں یہ وے آف ووٹنگ جو ہے یہ اڈاپٹ کیا گیا، اور ای ووٹنگ سسٹم جو ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی موجود ہیں. دنیا کے 184 ممالک کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں اس میں سے صرف 8 ممالک اگر یہ ایک پروسیجر جو ہے اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک پاکستان سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی میں، اویئرنیس میں، ایجوکیشن میں؟ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے سے کیا تبدیلی آ سکے گی؟ ای ووٹنگ مشین کس حد تک کامیاب ہوگی؟ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی ای ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جیسا ملک متحمل ہو سکے گا شفاف الیکشن کے لیے ای ووٹنگ کے اوپر پورا ریلائی کر کے؟ نہیں، میری اس پہ بالکل رائے ڈیفرنٹ ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لینن نے کبھی کہا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز وہاں ووٹ ڈالنے والے نہیں، ووٹ گننے والے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو بالکل اسی کی مثال ہے. پہلے آپ کے باکسز چوری ہوتے تھے ووٹوں کے بھرے ہوئے تھیلے، اور اب مشینیں چوری ہو جایا کریں گی. اس کو کس طرح روکیں گے آپ؟ جب یہ شفافیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایمانداری اور کریکٹر آپ نے لوگوں کے اندر بلڈ کرنا ہے. مشینیں آپ کو نہیں بچا سکتی.
اس کی میں اچھا ساجد مثال صاحب، یہ یہاں دوں پہ گا. ایک چھوٹا سا کوشچن ایک اور بھی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اسی کے ساتھ اس کا بھی آنسر دے دیں. ای ووٹنگ مشین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوگی. اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتی ہے تو بتائیں کہ یہاں سے 5,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ایک شخص جو اوورسیز پاکستانی ہے، وہ کس طرح سے اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا اگر وہ جو ہے آپ کے انٹرنیٹ سے ہی کنیکٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں اس کی جو مثال دینا چاہ رہا تھا، وہ بارڈر پہ دیوار، کسی نے کہا تھا کہ ہم نے 10 فٹ اونچی دیوار بنائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا ہم 11 فٹ لمبی سیڑھی بنا لیں گے. جب آپ کے اندر دل میں ایک چیز کرپشن ہو، آپ ایک ڈٹرمنڈ ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے کرپشن کرنی ہے، بے ایمانی کرنی ہے، تو مشینیں نہیں بچا سکیں گی آپ کی ای وی ایم. یہ کوئی حل نہیں ہے. انڈیا میں بھی ای وی ایم ہی چل رہا ہے، جہاں پہ کافی لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ مودی صاحب ای وی ایم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. اب میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ووٹنگ اس طرح نہیں کریں گے. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ووٹنگ وہ کس طرح کریں گے، وہ میسیج کے ذریعے کیا کریں گے. وہ کوئی ان کا اور طریقہ کار ہوگا. ان کا کوئی طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیز جا کے اپنے پولنگ سٹیشنز پہ جا کے ڈالا کریں گے. اب ظاہر ہے وہ باہر سے ہی. پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی میں سی ایس ایس کا امتحان بھی ایمبیسیوں کے اندر ہوتا تھا، اور دوسرے امتحانات جو ہوتے تھے باہر بچے جو رہتے تھے مڈل ایسٹ، ایمبیسیاں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. اسی طریقے سے کوئی ووٹنگ کا طریقہ کار بھی بنایا جائے گا. لیکن ای وی ایم ووٹنگ از ناٹ اے سولوشن فار ایمانداری کا سرٹیفکیٹ. ای وی ایم نہیں دے سکتا آپ کو. ای وی ایم کا ایمانداری کا سرٹیفکیٹ کریکٹرز پہ ہوتا ہے. اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے، جو میرے اگلے دن میرے ایک پرانے ہمارے الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے، ان سے میری بات ہوئی ہے، میرے عزیز تھے، انہوں نے کہا ہے کہ بڑی جلدی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکا جو الیکشن تھا اس واقعے کے اوپر بہت کڑی سزا دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور اس کا حل یہی ہے کہ ان چیزوں کو جتنا کنٹرول کیا جائے. جو لوگ اس طرح کی فیبریکیشن کرتے ہیں، الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سزائیں دی جائیں. لوگوں کے اندر کریکٹر اور ایمانداری کو پروموٹ کیا جائے، رول ماڈل ہوں، تبھی جا کے چیزیں ہوں گی. قوم پوری مل کے اس پہ توجہ دے کہ ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، تبھی ہو سکیں گے. ای وی ایم از ناٹ اے سولوشن. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ 10 فٹ دیوار بناؤ گے، ہم 11 فٹ کی سیڑھی لے آئیں گے. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قوم کو کریکٹر کی ضرورت ہے. قوم کو لیڈرشپ، ایک سنسیئر ایماندار لیڈرشپ کی ضرورت ہے. خان صاحب کا میں بڑا فین ہوں، ابھی بھی تھا بھی. خان صاحب نے کہا تھا میں اگر ایماندار ہوں گا تو میری ایمانداری نیچے ٹرکل ڈاؤن کر کے آئے گی. لیکن خان صاحب اس میں ناکام ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب الیکٹیبل لے کر آئے، آپ جب شہزادے لے کر آئے، آپ اپنے اتنے امیر اور کرپٹ باپ جن کے تھے، تو آپ کی ایمانداری ٹرکل ڈاؤن نہیں کر سکی. تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار اور ہی ہے، لیکن لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے جو کریکٹر آگے پروموٹ کرے. اچھا ساجد صاحب، امریکہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ امریکہ جیسا ملک جہاں پہ ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے، ہر طرح کی آزادی وہاں پر تمام شہری جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. اگر امریکہ جیسے ملک میں نظام عدل کی ہمارے ہاں مثالیں دی جاتی ہیں کہ امریکہ کی عدالتیں اتنی پاورفل ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کے خلاف بھی فیصلے دیتی ہیں، پرائم منسٹر جو وہاں کے منسٹرز ہیں ان کے خلاف بھی فیصلے آتے ہیں، تو وہاں پر اگر نسلی تعصب ایک پیک تک چلا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سے وہاں اس ملک کے نظام عدل پر کس طرح کے سوالات اٹھائے جائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ریٹن ہاؤس کے فیصلے پر امریکہ میں نسلی تعصب کو ایک مرتبہ پھر سے ہوا دی جا رہی ہے؟ نہیں، میں اس کو بتانا ہی چاہوں گا کہ اس وقت امریکن مائنڈ سیٹ کیا ہے. اس وقت سب سے بڑا جو اس وقت سیاسی المیہ کافی عرصے سے امریکہ کے اندر چل رہا ہے کہ فار لیفٹ اور فار رائٹ. فار رائٹ سے مراد ہے ایونجلسٹ ووٹ، ریپبلکن ووٹ، لیکن فار رائٹ سے ان پہ عیسائیت اور مذہبی ان کے اوپر اس کا انفلوئنس ہے. اور اس کے بعد فار لیفٹ کو ہم کہتے ہیں سوشلزم. تو مڈل گراؤنڈ پہ ہماری لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. جو اس وقت تھوڑے اوپن مائنڈڈ ریپبلکن ہیں ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور دوسری طرف جو کنزرویٹو ڈیموکریٹ ہیں ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اب جو فار لیفٹ ہے وہ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا کیا تھا؟ ڈیفنڈنگ پولیس. وہ کہتے ہیں پولیسنگ ختم کر دی جائے، ڈرگز کو لیگلائز کر دیا جائے اور کنٹری کو سوشلسٹ بنا دیا جائے. یہ اوباما صاحب اس کی بنیاد رکھ کے گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت اگر گورا مار دیا جائے، چاہے 10 مار دیے جائیں، کوئی خبر نہیں بنتی. لیکن اگر کوئی کالا وائٹ گورا کوئی کسی کالے کو مار دے، اس کے قریب سے بھی گزر جائے تو جلوس نکلتے ہیں، اور جلوس نکالنے والے بھی گورے ہی ہیں، وہ کالے نہیں ہیں.
اور لوٹتے ہیں پھر وہ بڑے برے طریقے سے آگے لگاتے ہیں. در حقیقت وہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے لوٹ مار کرنے کا. اب یہ جو کائل ریٹن ہاؤس جس کی بات مقدمے کی ہوئی ہے ابھی پچھلے ہفتے, اس میں جو کائل ریٹن ہاؤس ہے وہ 17 سال کے تھے جب انہوں نے وہ شوٹنگ کی, اور جن کو مارا وہ بھی گورے تھے, کالے نہیں تھے, وہ گورے تھے, لیکن وہ بلیک لائیو میٹر اور انتیفا کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. وہ ایک جلوس نکل رہا تھا تو وہ ایک گن لے کے کھڑے تھے, وہ مار نہیں رہے تھے, اور ان کو اس گروپ نے مارنے کی کوشش کی. وہ زمین پر گرے ہوئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کر کے سیلف ڈیفense کا پلی لی کہ میں نے سیلف ڈیفenس میں یہ مرڈر کی ہے, اور اس کو جو عدالت ہے انہوں نے ان کے سارے چارجز ختم کیے اور ان کو رہا کر دیا. لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ جو فار لیفٹ والے لوگ ہیں جو اس وقت سوشلزم اور ڈیفنڈنگ پولیس کو کہتے ہیں ختم کریں, اور جو ڈرگز ہیں ان کو لیگل کریں, اسی گروپ نے پھر وہی ایک طریقہ کار شروع کر دیا ہے کہ ہمارے 4 بڑے بڑے شہروں میں اس وقت جلوس نکالے جا رہے ہیں اور وہی لوٹ مار کی جا رہی ہے. ستم ظریفی اس بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جن کا یہ نہیں حق بنتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہوتے, انہوں نے بیان دیا جو بائیڈن نے کہ کائل ریٹن ہاؤس واز اے ریسسٹ. یہ بھی غلط بات. اور دوسری بات, وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس نے کہا ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس وقت پولیٹیکل ہمارا, میرے نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, میرے خیال میں جمہوریت ایک ٹیسٹ سے گزر رہی ہے امریکہ میں. ریفارم ہوگا یا خرابی ہوگی. ریفارم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہسٹری امریکہ کی دیکھی جائے تو امریکہ مختلف دور میں, ادوار میں اپنے کرائسس سے گزرتا رہا ہے, لیکن سلوشن نکلتے رہے ہیں اکٹھے, پھر یونائٹڈ ہوتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جمہوریت ریفارم ہو رہی ہے, یا تو جمہوریت ریفارم ہو جائے گی یا پھر کنٹری فری فال میں سوشلزم کی طرف جائے گا. اب دیکھیں یہ آنے والے 5-10 سال امریکن جمہوریت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرے خیال میں اگر ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو جمہوریت پوری دنیا میں ایک ٹیسٹ سے گزر رہی ہے. جس طریقے سے بریکسٹ ہوا ہے, یورپین یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس وقت آپ کے عمران خان صاحب نے کیمرزم کو سپورٹ کیا, مودی صاحب ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں, وہاں بھی جمہوریت کو اپنے اچھے طریقہ کار سے نہیں, اپنے اچھے دور سے نہیں گزر رہی ہے. تو جمہوریت جو ہے وہ پوری دنیا میں سے ایک ٹیسٹ میں سے گزر رہی ہے اور ان ڈکلائن ہے. کرپشن, اور اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا, اور اس کے بعد اس طرح کے عوامل ہیں جو جمہوریت کے لیے چیلنج بن چکے ہیں. اب دیکھیں کہ آنے والے 5-10 سال کس طرح یا تو نیا سسٹم فارم ہوگا یا جمہوریت ریفارم ہوگی. لیکن آنے والے 5-10 سال بتائیں گے کہ آئدر دنیا کیمونزم کی طرف جاتی ہے یا جمہوریت کی طرف رہتی ہے. اچھا ساجد صاحب, آپ امریکہ میں موجود ہیں, اگر کوئی سیاہ فام اپنے دفاع میں 2 سفید جو آپ کے گورے ہیں ان کو مار دیتا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی عدالتیں اس کو بری کر دیں گی؟ بالکل. اگر یہ تو لا اینڈ آرڈر اگر دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو امریکہ میں جیوری سسٹم ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے. امریکہ میں جیوریز ہوتی ہیں, جیوری ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور ان کو سامنے ان کو بتایا جاتا ہے لا ڈیفائن کر کے. اور پبلک, یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کائل ریٹن ہاؤس کا جو ٹرائل تھا وہ اندر نہیں ہوا, پوری دنیا نے ٹی وی پہ اس کو دیکھا ہے. اس کے بعد کچھ جج یا دوسرے جوری کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کہ وہ اندر سے پرچیاں ڈیلے نہیں ہوتی, قوم ساری دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اصل میں وہی بات ہے, جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہے. یہی کہتے ہیں کیسز کے لحاظ سے بھی یہی ہوا ہے. اگر فیصلہ ان کی مرضی کا مطابق نہیں آیا تو انہوں نے کہا جی یہ جج صاحب نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کی کمزوری ہے, اس طرح ہوتا رہا ہے. لیکن آج کل زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اوباما صاحب اور یہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں, اور گورنمنٹ ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے دوسری طرف ہو جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کو پورا انفورس نہیں کیا جاتا. میرا کویسچن مارک یہ ہے کہ میرا کویسچن مارک امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, اگر پولیس کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے تو ہم سروائیو کر لیں گے پولیس کے بغیر؟ میرے خیال میں نہیں. لیکن اس وقت امریکہ کے اندر یہی کویسچن ہے کہ جو فار لیفٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ پولیس کو ختم کر دیا جائے اور سوشل سروسز کو امپروو کیا جائے, جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے. لوگوں کو گھر بٹھا کے کھلایا جا رہا ہے. آپ ہر جگہ پہ جائیں تو آپ کو marijuana کی سمیل آئے گی. لوگ تیزی کے ساتھ marijuana اور ڈرگز کو یوز کر رہے ہیں, اور امریکہ کی گورنمنٹ اپنی آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھ رہی ہے. اچھا ساجد صاحب, افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ٹرائیکا میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ جو افغانستان کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے مستقبل میں اس میٹنگ کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جو افغانستان کا فیوچر ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
افغانستان میں اس وقت وہی حالات ہیں کہ ان کی اکانومی مسلسل گر رہی ہے، اور ان کا جو اسٹیٹ بینک ان کا اپنا ہے وہ بھی بالکل نافعال ہو چکا ہے، اس کا کوئی مسلسل فری فال پہ چل رہا ہے، دنیا ہیلپ ان کی نہیں کر رہی ہے، دنیا کو خود کووڈ کے ایشوز بن چکے ہیں یہاں، اور ان کا $9 بلین جو ہولڈ کیا ہوا ہے امریکہ نے ان کے ریزرو کو، اس کے بارے میں مسلسل پریشر وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ٹرائیکا پلس پاکستان میں ہوئی اسلام آباد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا سٹیپ تھا، چھوٹے لیول پر سٹیپ تھا۔ میں بتانا یہ چاہوں گا ٹرائیکا پلس میں کیا ہوا ہے کہ افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں متقی، وہ اپنے 20 لوگوں کو لے کر اس میں شامل ہوئے، وہاں پہ امریکہ کے نمائندے بھی بیٹھے، وہاں پہ چائنا کے نمائندے بھی بیٹھے، رشین نمائندے بھی بیٹھے، اس لیے اس کو ٹرائیکا پلس کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں 4 لوگ تھے، 4 کنٹریز نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا۔ اس میں لوگوں کی جو پارٹیسپیشن تھی وہ کوئی خاص سگنیفیکنٹ یہ کہ جس طرح کے فارن منسٹر ہیں اس طرح کے نہیں، چھوٹے جو گریڈ کے لوگ تھے وہ اکٹھے بیٹھے، لیکن اچھی بات۔ میں یہ پہلے 1-2 دفعہ اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے کوارڈ بنے، کوارڈ 1 کوارڈ 2 بنا، اور اس میں امریکہ اور انڈیا دوسرے یورپین کنٹریز کو ساتھ لے کے اپنے مسل فلیکس کرتے رہے، ایک ویکیوم تھا بھی اور ہے بھی۔ نہ چائنا نے اس کے مقابلے میں اپنا کوئی ایک گروپ بنایا، نہ رشیا نے بنایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائیکا پلس یہ ایک اچھا سٹیپ، پاکستان کی فارن پالیسی کے لحاظ سے ایک اچھا سٹیپ تھا کہ ان ممالک کو اسلام آباد میں بلا کے ان کو افغانستان کی کرنٹ سچویشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی، ایک بہت مثبت جو سٹیپ لیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مشترکہ بیانیہ بھی جاری کیا۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ پریشر مینٹین رکھا جائے، اور ہمارے فارن منسٹر کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ نکلیں، اور جو ٹرائیکا انہوں نے کیا تھا ان کو چاہیے رشیا چائنا جائیں، ان کو ایکسپلین کریں، پریشر مینٹین رکھیں، اور اس گروپ کو فعال بنانے کی کوشش کریں، دنیا کو بتائیں کہ پاکستان جو کہ اونلی اسلامک اٹامک پاور ہے، اس کے حالات ہیں، وہ دنیا پہ کیا اس کا امپیکٹ ہے۔ افغانستان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہاتھ سے نکلتی ہے تو دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن پریشر مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹ واز اے پازیٹیو سٹیپ، اچھا سٹیپ تھا، لیکن پریشر ہیز ٹو بی ڈیولپڈ اور مینٹینڈ۔ تھینک یو سو مچ ساجد صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں اور ساجد صاحب کچھ اور ٹاپکس کے اوپر بات چیت کریں گے، جو کرنٹ سچویشن ہوگی اس کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔